دی एंशंट सिल्क रोड, शाहराह रेशम। एक दौर था जब लोग घोड़ों पर, ऊंटों पर तजारत किया करते थे। चाइना की मंडियों से सिल्क लेकर यूरोप की मंडियों तक जाना, जिसके रास्ते में जो है वस्ती एशिया, साउथ एशिया और दीगर रोड्स और समंदरी रास्ते से होते हुए लोग यूरोप की मंडियों तक रसाई हासिल करते थे और वहाँ पर अपना सिल्क बेचा करते थे और बाकी तजारती चीज़ें बेचा करते थे। फिर वक्त के साथ साथ दौर चेंज हुआ और हमने देखा कि ये शाहराह रेशम और सिल्क रोड आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जो मुल्कों से होकर गुजरा करती थी वो ख़त्म हो गई और उसको रेनोवेट नहीं किया गया, उनको दोबारा से रिस्ट्रक्चरिंग नहीं की गई और लोगों ने अपने अपने बॉर्डर्स जो थे वो भी बंद कर लिए। तो इस तरीके से जो शाहराह रेशम थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई। और आज हम देखते हैं जितने भी एक्सट्रीम कॉमर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, दूसरे लोग हैं पूरी दुनिया से अमेज़ॉन पे, अली बाबा पे, अली एक्सप्रेस पे सामान जब मंगवाते हैं तो हम देखते हैं कि थ्रू एयर, थ्रू सी और डिफरेंट रास्तों से होता हुआ सामान हमारे पास दिनों में और हफ्तों में पहुंच जाता है। लेकिन यही सामान 3-3 साल तक लोग सफ़र करते थे रोड्स के ज़रिए, समंदरों के ज़रिए और फिर जाकर वो मार्केट्स में पहुंचते थे। तो इस हवाले से दोबारा इस रोड को रिवाइव करना क्यों ज़रूरत पेश आई चाइना को, तो सी पैक पर आने से पहले हम आते हैं जो चाइना का जो मंसूबा है, जिसकी शाख है, समझ लें कि आप सी पैक उस मंसूबे की शाख है। सबसे पहले हमें उस मंसूबे को डिस्कस करना होगा ताकि आप एक बिगर गेम समझ सकें चाइना की और आप तमाम गेम को समझते हुए उससे अपना भी फ़ायदा उठाएं और आपके मुल्क की इकॉनमी भी बेहतर हो। तो हम समझते हैं उस प्रोजेक्ट को जो चाइना ने 9 साल पहले शुरू किया, जिसका ऐलान किया 2013 में। चाइना के सदर जो हैं शी जिनपिंग ने 2013 में ऐलान किया और आज 2022 उसको 9 साल हो चुके हैं और ये प्रोजेक्ट मुख्तलिफ मुल्कों में चल रहा है। तो सबसे पहले तो ये समझें कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, जिसे हम सी पैक कहते हैं, ये एक वाहिद कॉरिडोर नहीं है। इस प्रोजेक्ट का असल नाम जो चाइना ने दिया है उसका नाम है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसका जो पहले नाम था वो था वन बेल्ट वन रोड। जी हाँ, चाइना ने ये दुनिया का आप समझ लें कि सबसे बड़ा मंसूबा जो है वो लगाया जा रहा है। इससे पहले जो आप समझ लें कि जो दुनिया में एक बहुत बड़ा मंसूबा शुरू किया गया था उसको कहते हैं दी मार्शल प्लान। जॉर्ज मार्शल जो अमेरिका के द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने एक प्लान बनाया था जिसमें जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी और बहुत सारे लोग यूरोप में मारे गए थे, एक बिल्कुल कहत का समा था और दोबारा से इकोनॉमीज़ को रिवाइव करना था, इंडस्ट्रीज़ को रिवाइव करना था। तो बहुत ज़रूरत थी कि इनको रिवाइव किया जाए, इनको एड दी जाए, इनको ना सिर्फ एड दी जाए बल्कि इनको इकोनॉमिकली भी बेहतर किया जाए। तो अमेरिका ने एक प्लान शुरू किया जिस पर करोड़ों डॉलर्स खर्च किए गए और दोबारा से यूरोप को रिवाइव किया गया। इंडस्ट्रीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जो एयरपोर्ट्स तबाह हो चुके थे, रोड्स तबाह हो चुकी थी, उनको दोबारा से दी मार्शल प्लान के ज़रिए किया गया। अमेरिका ने अपने आप को कनेक्ट भी किया यूरोप के साथ, ट्रेडिंग भी हुई, उसमें अमेरिका ने ख़ुद भी बहुत फ़ायदा उठाया और यूरोप को रिवाइव भी किया। तो बताया जा रहा है कि मार्शल प्लान जो दूसरी जंग अजीम के बाद लगाया गया था उससे 10 गुना बल्कि इससे भी ज़्यादा बड़ा ये प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना लगा रहा है। तो चाइना को क्यों ज़रूरत पेश हुई? नाज़रीन कराम, जो चाइना अपनी मैक्सिमम ट्रेडिंग करता है वो सी के थ्रू करता है। मलाक्का का जो सिंगापुर के थ्रू जो ट्रेडिंग करता है वो यूएस का, अमेरिका का बहुत बड़ा एलाय है। और चाइना को पता है कि अमेरिका के कहने पर किसी भी टाइम अगर ट्रेडिंग बंद होती है तो चाइना को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ना सिर्फ मिलिट्री बल्कि जो ट्रेडिंग, उसका जो तेल आता है रस्तों से, तो उसके लिए भी उनको एक अल्टरनेटिव रास्ते ढूंढने की ज़रूरत है।
اور انہوں نے اپنے پروٹیکٹیو جس کہتے ہیں آلٹرنیٹیو سیکیورڈ روٹس ڈھونڈنے ہیں. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو سلک شاہراہ ریشم ہے، دا اینشنٹ سلک روڈ، جہاں پر 2000 سال تک تجارت ہوتی رہی اور لوگ تجارتی غرض سے جایا کرتے تھے، اس میں اپنے کلچر کو بھی پروموٹ کرتے تھے، مذاہب کو بھی ایک دوسرے کو ترغیب دی جاتی تھی. تو اس طریقے سے ٹریڈنگ کے ذریعے جو ہے وہ دنیا کی اکانومیز فروغ پاتی ہیں. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست میں ہم لوگ بہت دلچسپی رکھتے ہیں. اصل میں جو دنیا میں گیم ہو رہی ہوتی ہے وہ ناظرین کرام ٹریڈنگ پر ہو رہی ہوتی ہے. لوگ تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اکانومیز کو بوسٹ کرتے ہیں. اس کے گرد پھر آپ سمجھ لیں کہ سیاست گھوم رہی ہوتی ہے، تمام چیزیں جو ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم بحیثیت جو پاکستان ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹریڈنگ میں مضبوط کریں، مینوفیکچرنگ میں مضبوط کریں، تاکہ ہم بھی دنیا پر ابھریں اور ہم ان تمام منصوبوں کی صحیح ریئلائزیشن اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں، نہ کہ ہم اس کو کانسپریسیز قرار دیں اور ان تمام چیزوں کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا جو کہ دنیا کی ایک سپر پاور بننے جا رہا ہے، جس نے پروڈکشن میں، مینوفیکچرنگ میں بہت آگے نکل چکا ہے، جو پوری دنیا میں اپنا مال سپلائی کر رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی جو ایک اکانومی ہے وہ امریکہ سے جو چائنا سے زیادہ بڑی ہے. امریکہ کی جو جی ڈی پی ہے وہ چائنا سے بڑی ہے، حالانکہ چائنا زیادہ بڑا ایکسپورٹر ہے، لیکن چونکہ امریکہ کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، اس کی کرنسی زیادہ اسٹرانگ ہے، اور اس حوالے سے اب چائنا بھی چاہتا ہے کہ وہ امریکہ کو جو بائی پاس کرے، امریکہ کو کراس کرے. اس کے لیے ڈیفینیٹلی چائنا کو روٹس چاہیے، ٹریڈنگ روٹس چاہیے چائنا کو. اور چائنا اب دا سلک روڈ جسے کہتے ہیں اس کو سمجھ لیں کہ بحال کرنے جا رہا ہے، یعنی کہ چائنا ایکسیس کرنے جا رہا ہے یورپ کی مارکیٹس کو. اب یورپ کی مارکیٹ تک پہنچنے کے لیے اس کو ڈفرینٹ روٹس جو ہے، یہ جو سلک روڈ ڈفرینٹ روٹ سے ہو کے گزرتی تھی، ان کا ڈیسٹینیشن یورپ ہی تھا. اب وہ جن جن روٹ سے ہو کے گزرتی تھی ان روٹس پر آپ سمجھ لیں کہ اکنامک کوریڈورز لگائے جا رہے ہیں. اور بڑی اہم بات آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ صرف ایک کوریڈور نہیں ہے جس کو ہم ملک میں بار بار ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہم سے ریلیونٹ ہے، شاید اسی وجہ سے ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. دا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اس طرح کے 5 اور کوریڈور ہیں، ٹوٹل 6 کوریڈورز ہیں یہ. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ منگولیا، چائنا منگولیا رشیا سے ہوتا ہوا جو یورپ کو جائے گا. اسی طرح انڈیا بنگلہ دیش ایک روٹ اس طرف سے ہے، ایک روٹ پھر یہ پاکستان کاشغر سے نکلتا ہوا جو گلگت سے ہوتا ہوا آگے آپ کے پاس آتا ہے. ڈی اے خان سے آپ جاتے ہیں آگے زوب کی طرف، زوب سے پھر گوادر شہر کی طرف. تو یہ تمام جو رستے ہیں جو پاکستان سے ہو کر گزرے ہیں، یہ گوادر جو انتہائی اہم بندرگاہ ہے. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان 6 جو اکنامک کوریڈورز ہیں، جو معاشی کوریڈورز یہ لگائے جا رہے ہیں، اس میں پاکستان کا جو کوریڈور ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ گوادر جو بالکل مڈل ایسٹ کے پاس جب جا کے نکلے گا، عمان سارے جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں وہاں سے ایکسیس کرنا بہت آسان ہوگا. اور چائنا جو اتنا لمبا روٹ لے رہا تھا 10,000 گنا، وہ اس کو تقریباً کہہ رہے ہیں کہ 2,000 کے قریب وہ کلومیٹر کے قریب رستہ بنے گا، اور چائنا کو اس سے اربوں روپے، اربوں ڈالرز کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا. اب اس میں آپ کو بڑے پولیٹیکل اینگلز کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. امریکہ ہمیشہ سے اس منصوبے کے خلاف رہا ہے، اور وہ جو کرٹکس ہیں وہ ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈیٹ ٹریپس ہیں، یعنی کہ آپ کو جو چائنیز بینکس ہیں بڑے بڑے جو اس میں قرضہ دیں گے، ڈفرینٹ ملکوں کو آسان قرضہ دیں گے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ان قرضوں کے جال میں پھنسا لیں. جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ سری لنکا جو اس میں آیا، اور اس سری لنکا کا جو ابھی بینکرپسی آئی، اس میں سری لنکا نے جو اپنی جو پورٹ بنائی تھی وہ چائنا سے فنڈنگ لے کر پورٹ بنائی تھی. اب جب اس نے ڈیفالٹ کیا ہے تو فوراً سے پہلے چائنیز گورنمنٹ نے وہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ پورٹ آکیوپائی کر لی ہے، کیونکہ اگر وہ ڈیٹس نہیں دے سکتے. تو اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ ڈفرینٹ ملک جب منصوبے لگائیں گے، اگر وہ خود نہیں لگاتے اور وہ چائنیز بینک سے لے کر لگاتے ہیں، تو اس حوالے سے اگر ایک ٹائم آتا ہے کوئی ملک بینکرپسی کی طرف جاتا ہے، تو وہ چائنیز سپوز اگر گوادر پورٹ پر قبضہ کرتی ہے یا اس پہ آتی ہے، جب تک آپ وہ نہیں دیتے تو اس کا بھی ملکوں کو اندیشہ ہوتا ہے کہ ان کو بڑے دھیان سے وہ ایگریمنٹس کرنے ہوتے ہیں کہ کسی حوالے سے ہمیں یہ ایک وائٹ ایلیفنٹ پروجیکٹس دکھا کے جن کا ریٹرن بھی لو ہو تو ہمیں کہیں اس میں پھنسایا تو نہیں جا رہا. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو ویسٹرن لونز دیے جاتے ہیں وہ تھوڑے سے جنرس لونز ہوتے ہیں، وہ چائنیز کے جو لونز ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے اسٹرکٹ لونز ہوتے ہیں، جو ملکوں کے لیے اتنے فیوریبل نہیں ہوتے ہیں، جو ملک ویسٹرن سے لونز لیتے ہیں اور ان کو وہ فیوریبل سمجھتے ہیں. تو اس حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے، لیکن بہرحال ان تمام باتوں کے باوجود ہمیں ان پروجیکٹس کو
جو ہے وہ لینا ہے، اس اینگل سے بھی لینا ہے کہ یہ آپ کی اکانومی کو بہت بوسٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی آپ بزنس کرنے نکلتے ہیں گھر سے تو اس میں رسکس انوالو ہوتے ہیں، اس میں پریشانیاں ہوتی ہیں، اس میں مسائلز آتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہی آپ کو جو آپ کی ایک سمجھ لیں کہ ایک پروفیٹیبلٹی چھپی ہوئی ہے وہ آپ کو ملتی ہے، زیادہ پروفیٹیبلٹی ملتی ہے جاب کی نسبت۔ تو اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کے اندر بہت بڑا چینج آ سکتا ہے، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ جن جن ملکوں سے روٹس گزر رہے ہیں ان کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں نہ صرف ایک جو روٹ گزرتا ہے کاشغر سے ہوتا ہوا جاتا ہے گوادر کی طرف، اس کے علاوہ دوسرا روٹ انہوں نے ملتان، لاہور اس طرف سے بھی دیا ہے، تاکہ اگر ایک روٹ بند ہوتا ہے تو دوسرے روٹ اس میں چلتا رہے۔ اور نہ صرف یہ روٹ روڈ کی فارم میں ہوگا بلکہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر ریلوے کا منصوبہ ہوگا، روڈز کا ہوگا، پورا انفراسٹرکچر کو کیوں امپروو کیا جا رہا ہے، تاکہ اگر ملک کے اندر ڈفرنٹ جگہوں سے سامان آ رہا ہے اور وہ گوادر پورٹ پر پہنچے گا، اور گوادر پورٹ پر جو ہے وہ ڈفرنٹ ویئر ہاؤسز بنائے جاتے ہیں جہاں سے سامان پھر جہازوں پر لوڈ ہوتا ہے اور ڈفرنٹ ملکوں میں اس کو لے کے جایا جاتا ہے، تو اس ملک کا پورا نظام بہتر ہونا بہت لازمی ہے۔ تو اس وجہ سے چائنا جو ہے وہ بہت زور دے رہا ہے تاکہ جو ان کا سامان ہے جو وہ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں، پروڈکشنز کر رہے ہیں، وہ پوری دنیا تک اس کو نہ صرف پہنچایا جائے بلکہ کم داموں پر پہنچایا جائے۔ تو اس سے نہ صرف چائنا کو فائدہ ہوگا بلکہ جو جتنے بھی تاجر حضرات ہیں، اگر وہ پاکستان میں ہیں، کسی اور دوسرے ملک میں، اگر وہ پروڈکشن کی طرف آتے ہیں، مینوفیکچرنگ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی یہ روٹس فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اب گورنمنٹ آف پاکستان کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس پہ جو ٹرانزٹ فیئرز ہوتے ہیں، جب باہر سے ایک ٹرک آ رہا ہے اس پہ وہ کیا لگاتا ہے، ٹیرفس کیا ہوتے ہیں، جو ڈیفینیٹلی جو پاکستانی کے لیے ہوں گے وہ رعایت اس میں دی جائے گی۔ تو بہرحال ان منصوبوں کو آپ کو صحیح اینگل میں سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے تاکہ آپ کو ان کے پلس اور مائنسز پتہ ہوں اور آپ اس کا حصہ بن سکیں۔ ہمارے پاکستان کے اندر جتنے بھی ٹریڈرز، بزنس مین ہیں، ان کو اس کی جو صحیح جو نوعیت ہے پروجیکٹ کی وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے جتنے بھی حکمران حضرات ہیں جو ایگریمنٹس میں انوالو ہوں گے اور اس لیول پر جب چیزیں چل رہی ہوں گی تو یہ بہت احتیاط سے ایگریمنٹس ہمیں سائن کرنے ہوں گے کہ ہمیں دیکھا جائے گا کہ کل کو کیا ہم جو لونز لے رہے ہیں کیا اس کو ہم وقت پر ادا کر سکیں گے۔ ان کیس اگر ہم لون نہیں پے کر پاتے تو کیا چائنا نے جس طریقے سے سری لنکا پورٹ کو کیا ہے اپنے قبضے میں تو کیا اسی طرح کل کو پاکستان کو بھی ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو دونوں اینگلز کو دیکھتے ہوئے ہمیں سی پیک کو ویلکم کرنا چاہیے ود دا رائٹ اینگل، تاکہ ہمارے جو تاجر حضرات ہیں، ہمارے بزنس مین ہیں، جو ہمارے ریل اسٹیٹ کے لوگ ہیں، جو جتنا بھی انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں آپ کے لیے ویڈیو یوزفل ثابت ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔